अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नफरत बेचकर अपने सियासी मकासद हासिल कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के पीछे पाकिस्तानी कौम का खड़ा होना भी शिकस्त खोर्दा भारतीय वजीर-ए-आज़म को हजम नहीं हो रहा। किसी मुल्क का वजीर-ए-आज़म होकर दूसरे मुल्क की आवाम को धमकियां देना साबित करता है कि मोदी कोई स्टेट्समैन नहीं बल्कि हिंदुत्व का शिकार एक सियासी शोबदाबाज है। बहरहाल पाकिस्तान ने मोदी जी का ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि अब वो राफेल और ब्राह्मोस को भूलकर वापस आबी जारियत की धमकियों पर उतर। भारतीय सिफारती मिशंस दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ हरजत सराई पर निकल चुके हैं। इस कशीदगी में भारत को इजराइल की मुकम्मल हिमायत हासिल रही, क्योंकि वहां भी सयोनी नजरियात के मालिक नेतन्याहू इक़्तिदार में हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में इजरायली बमबारी से 81 फलस्तीनी शहीद, जबकि स्कूल पर बमबारी के नतीजे में कई बच्चे झुलस कर रह गए। अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के हमलों में 50,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और लाखों जख्मी हुए। इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि शोधा में से 70% तादाद बच्चों और खवातीन की है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत 29 मई तक मुलतवी की गई है, वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज जरूर किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि जिनका वोट चोरी किया गया है उनके लीडर को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। हम इमरान खान के लिए ट्रायल मांग रहे हैं। तबाही मार्शल लॉ से आई। इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में जर्वे किए गए मार्शल लगाने के। मार्शल लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमत अपने कंट्रोल में। जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं उनको निकाला, हुकूमत गिरा दी। हुकूमत गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। ताहम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब ने आज फिर कहा कि इमरान खान ईद से कबल रिहा हो जाएंगे। केस लिस्ट में आ गया है। हमें उम्मीद है कि 5 जून को हमारा केस सुना जाएगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है। लिस्ट इशू हो जाएगी सैटरडे को, कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। लेकिन इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा चेयरमैन पीटीआई गौर खान साहब के दिलासों से ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आती। रद्द-ए-अमल देते हुए कहती हैं कि इमरान खान की रिहाई तो हमें नजर नहीं आ रही, अलबत्ता हमें धमकियां आ रही हैं। इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी। अलीमा खान साहिबा ने सवाल किया कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए, बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसे रिहा कर देंगे। आप पीछे ना बैठें, आए मेज पर हमारे साथ बैठे। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें। आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, 2-3 इशूज़ हैं जिससे हम आगाज़ तो करना चाहेंगे। आज की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस की समाअत हुई और वो 29 तारीख तक बहरहाल मुलतवी हुई है। लेकिन जो देखा जा रहा है सलमान साहब के जो ओरिजिनल जो फैसला था उस पर अमल दरामद होने के बजाय वो रिव्यू में मामला चला गया। फिर जो एतराज़ आप लोग ने उठाया था बेंच के हवाले से, वो 13 रुकनी बेंच के बजाय 11 रुकनी बेंच है। उसमें अब नज़र ये आ रहा है कि 11 जजेस को सिरे से अब उनको केस सुनना पड़ रहा है। आपको क्या नज़र आ रहा है सलमान साहब? आर यू और योर पार्टी स्टिल होपफुल कि ये सीट्स जो हैं वो आपकी तरफ आएंगी, आपकी जमात को मिलेंगी? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेरा उमूमी रवैया ये है कि हम बग़ैर किसी उम्मीद के अब अदालतों में जाते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही पूरे आईनी निज़ाम को मग़लूब करना था, अदालती निज़ाम को मग़लूब करना था। ये तय कराना था कि जो फ़ैसले हों वो ताकतवर तबकों की मर्ज़ी के हों। ये सब कुछ हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में। तो हम उम्मीद की बुनियाद पे मुकदमे नहीं लड़ते हैं। मुकदमे इसलिए लड़ते हैं कि इन मुकदमों को लड़ना हमारा फ़र्ज़ है। हमें बहरहाल जो भी अदालती निज़ाम हमें मुयस्सर है उसके साथ मामला करना है।
ہم پاکستان کو جنگل نہیں بننے دیں گے، ہم پاکستان کو قبرستان نہیں بننے دیں گے، ہم عدالتی جنگ بھی کریں گے، ہم سیاسی جنگ بھی کریں گے، لیکن ہم نے یہ مزاحمت آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کرنی ہے، اس لیے آئین اور قانون کا سہارا ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آئین اور قانون کی بات ہر جگہ کریں گے، ہر سطح پہ کریں گے۔ تو عدالت ہم جا رہے ہیں، دیکھیں جو فیصلہ ہوا ہے، میری گزارشات بھی اگلے ہفتے ہوں گی، آپ سن لیں گی کہ ہم کیا اس پہ موقف رکھتے ہیں۔ ہمارے جو وکیل صاحب بحث کر رہے ہیں، فیصل صدیقی صاحب، ان کی بھی معروضات آپ نے کچھ سن لی، کچھ مزید سنیں گی۔ تو میری نظر میں اس فیصلے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، میں مؤدبانہ عرض کروں، میری نظر میں وہ بے معنی ہیں۔ تو ہم یہ پوری بات عدالت کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتے۔ امید کا لفظ میں نے اپنی ڈکشنری سے خارج کر دیا ہے۔ میں چیزوں کو اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر فرض ہیں اب۔ رائٹ، بٹ سلمان صاحب آپ نے آج یہ ضرور مینشن کیا کہ آپ کو، آپ کی جماعت کو نوٹس نہیں ملا اس کیس سے متعلق۔ آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت فریق تھی۔ گزشتہ روز بھی ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ، ان کے ریمارکس جو ہیں وہ کوٹ کیے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں فریق نہیں تھی۔ آج حامد خان صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو نظر ثانی میں فریق جان بوجھ کر نہیں بنایا گیا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی آپ لوگ کو نوٹس بھی نہیں بھیجا؟ جی بالکل، دیکھیں ایک اقلیتی فیصلہ پڑھنا جو ہے وہ کوئی ایک عجیب سی بات ہے۔ جو اکثریتی فیصلہ ہے، میں نے عدالت کو آج بتایا کہ اس کے پیراگراف 117 میں بالکل واضح لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی از ہیئر، یعنی کہ پی ٹی آئی ہمارے سامنے موجود ہے، اور جو ہماری معروضات تھیں بڑی حد تک یہ جو فیصلہ آیا 12 جولائی 2024 کو، وہ پی ٹی آئی ہی کی معروضات کی بنیاد پر آیا۔ نام لے کر اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے میں ہی پیش ہوا تھا، کیا ہم نے گزارشات کی، کیا ہم نے کہا، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہمیں نوٹس دیا جاتا، لیکن بہرحال ہم نے ایک درخواست بھی آج دائر کی ہے اور عدالت نے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے سن لیں گے، تو انشاءاللہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ رائٹ، سلمان صاحب آج کی ڈیولپمنٹ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ تھی، جہاں پر ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آپ کی جماعت احتجاج کر رہی تھی، وہیں بیرسٹر گوہر صاحب اور لطیف کوسہ صاحب نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کے سزا معطلی کی جو اپیل ہے وہ 5 جون کو بیرسٹر گوہر خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے 5 تاریخ کو یہ ہمارا کیس سنا جائے گا۔ اب سلمان صاحب یو آلریڈی نو 5 تاریخ یعنی کہ جمعرات کا روز، جمعرات عید سے قبل، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کا وہ آخری ورکنگ ڈے ہوگا۔ اگر اس دن نیب مزید وقت کے لیے اگر استدعا کر دیتا ہے تو پھر یہ کیا واقعی میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ایک اور عید گزرے گی ان کی جیل کے اندر؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ ممکن ہے، لیکن بالکل یہ بھی ممکن ہے کہ 5 تاریخ کو انہیں آرڈر مل جائے جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس پہ، لیکن عید کا جیل میں گزرنا یا نہ گزرنا ٹھیک ہے، یہ ایک افسوسناک امر ہے، افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس سے بہت بڑے سانے سے اس وقت دوچار ہیں بطور قوم۔ اس سانے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو استحکام کی جانب لے جانا ہے، آئین قانون شرافت کی جانب لے کر جانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس راستے میں سنگ میل ہیں یا اس راستے میں حائل رکاوٹیں ہیں، ہم ان کو عبور کریں گے۔ دیکھیں تاریخ تو ہمیں پچھلے ہفتے بھی دی گئی تھی، اس سے پچھلے ہفتے بھی دی گئی تھی، یہ خوشخبری تو ہم نے اب تیسری بار سنی نا، تو اللہ کرے کہ اس دن بحث ہو اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ رائٹ، سلمان صاحب اب آج علیمہ خان صاحبہ کی ایک جو بیان ہے ان کا وہ بڑا معنی خیز بھی ہے، اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ذرا ڈی کوڈ بھی کریں، کیونکہ گزشتہ روز عمران خان صاحب کا جیل سے جو پیغام باہر آیا اس میں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ بالکل قائم ہیں، وہ کہتے ہیں فرعونیت اور یزیدیت کے آگے وہ بالکل جھکیں گے نہیں۔ دوسری جانب آج جب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں بتائیں ہمارے بھائی سے کیا چاہیے، وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے، اور آپ پیچھے نہ بیٹھے، میز پر ہمارے ساتھ بیٹھے۔ اس کو بھی ذرا آپ ناظرین کے لیے جو ہے وہ بتا دیں عام الفاظ میں کہ عمران خان صاحب جو کہ اپنے موقف پہ قائم ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو کہ انہی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتی کہ جن کے پاس اتھارٹیز ہیں۔ نہیں، خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ گفتگو انہی سے کی جائے جو نظام پر حاوی ہیں۔
باقی لوگ تو نظام کے مستفید ذیلی کردار ہیں، تو ان سے کیا بات کریں؟ ہم نے جب بات کی تھی دسمبر جنوری میں تو وہ تو ایک میٹنگ بھی ہماری نہیں کرا سکے تھے عمران خان سے آزادانہ ماحول میں، یہی کہا کہ پوچھ کر بتائیں گے، پھر کا اجازت نہیں ملی۔ ہم نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن میں آئیں تاکہ شفاف تحقیقات ہوں، کہا پوچھ کر بتائیں گے، پھر کہا اجازت نہیں ملی۔ تو ان بیچاروں کو تو اجازت چاہیے ہوتی ہے، مجبور محض ہیں وہ۔ تو خان صاحب نے یہی کہا کہ آؤ بات کرو، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ 78 سال سے یہ مذاق چل رہا ہے کہ حکومت بظاہر ایک نظر آتی ہے لیکن وہ در حقیقت حکومت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بیٹھنے والے جو ہیں وہ حاوی ہوتے ہیں نظام پر۔ تو آؤ بات کریں، اس نظام کو درست کریں۔ انہیں حکومت نہیں چاہیے، انہیں اپنے لیے کوئی آسائش نہیں چاہیے، وہ اپنی آزادی کے لیے بھی کوئی التجا نہیں کر رہے، وہ آئین اور قانون کی سربلندی کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو خواہش نہیں ہے بات کرنے کی مقتدرہ سے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے اس وقت ضروری ہے، جو ہمارے بیرونی معاملات ہیں بھارت کے ساتھ، جو خطے کے معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ قوم کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ شامل ہوں اس تمام عمل میں۔ خان صاحب 1-on-1 نظر تو یہی آتا ہے ان کے پیغام سے کہ وہ 1-on-1 انگیج ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کو پارٹی میں یا فیملی کو تو بالکل بھی نہیں، وہ آتھرائز تو کسی کو نہیں کر رہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ آ کے میز پر بیٹھیے، تو ان کو خان صاحب نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ نہیں، آپ زیادہ ان کے جملے میں ریڈ ان کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک استعارن بات کی ہے کہ چلو بات کرو، بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا۔ وہ اپنا مسئلہ تو بیان کر سکتے ہیں نا جو نظام پر حاوی ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ ٹھیک بات ہے، خان صاحب نے کہا ہے جس نے بات کرنی ہے وہ براہ راست مجھ سے بات کرے، یہ بالکل ان کا واضح موقف ہے۔ بات بڑھائیں نا، بات آگے چلائیں، اس موقع تک لائیں یا خان صاحب کے ساتھ بیٹھا جا سکے، لیکن اپنی جو شکایات ہیں یا جو اپنا کوئی خوف ہے اس کو بیان تو کرے نا نظام۔ سلمان صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس آفر کرنے کے لیے ہے ٹیبل پہ؟ کیونکہ آپ لوگ کو بھی کچھ ان کو ایشورنسز یا یقین دہانی کروانی پڑے گی، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سرفیس کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف نون لیگ نہیں، آپ کو پیپلز پارٹی کو بھی منانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ گارنٹیز بھی دینی پڑے گی کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ نے دونوں جماعتوں کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ حکومتی موقف ہے، لیکن جن کے ساتھ آپ بیٹھنے کے خواہش مند ہیں ان کو کیا گارنٹیز دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے؟ یعنی کیا گارنٹی ہم نے دینی ہے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ہم آئین قانون کے مطابق چلیں گے۔ گارنٹی صرف یہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے استحکام دینا ہے، پاکستان کو ہم نے قانون اور آئین اور شرافت کے مطابق چلانا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کی آواز بند نہیں کرنی، ٹویٹر کو بند نہیں کرنا، یوٹیوب پر حملے نہیں کرنے، لوگوں کو اغوا نہیں کرنا۔ یہ گارنٹی ہے جو کسی بھی ملک کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم دیں گے۔ یہ گارنٹی نہیں چاہیے، اگر اس سے زیادہ کوئی اور گارنٹی چاہیے کہ جو الیکشن لوٹا گیا اس پہ مٹی پاؤ، یہ ہے گارنٹی، تو وہ گارنٹی ہم نہیں دیں گے۔ سو مینڈیٹ ریورسل کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اس سے آپ لوگ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بٹ سلمان صاحب، گنڈاپور صاحب کی بھی آج جو ان کا بیان سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں ملک کی تباہی مارشل لاء سے آئی ہے، یہ مارشل لاء لگاتے ہیں یا بندے کنٹرول میں کرتے ہیں، حکومتیں گرانا بنانا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام جنگ لڑنا ہے، وہ لڑیں، آپ یہاں گھسے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے بیان سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہ فضا یا ماحول بن سکے گا میز پر آنے کا؟ دیکھیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خوشامد کرنی چاہیے، خوشامدانہ لہجہ اپنانا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، تو اس صورت میں شاید کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ پھینک دیے جائیں ہماری جانب۔ یہ عمران خان کا رویہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا راستہ نہیں ہے۔ ہم دو ٹوک بات کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ملک کی فلاح کے حوالے سے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، ان کو سمجھ آئے کہ ان کی اپنی صورت جو ہے وہ وہی ہے جو پچھلے ہر طالع آزما کی تھی۔ ہر طالع آزما نے آ کے یہی اعلان کیا کہ اب ملک ترقی کی ڈگر پہ چل پڑا، اب دیکھو یہاں کون سی ریولوشن آنے والی ہے، کبھی گرین ریولوشن، کبھی انڈسٹریل ریولوشن، کبھی ٹیک آف، کبھی کیا، اور اس کے بعد تباہی کے بعد ہر طالع آزما چھوڑ گیا۔ تو یہ چیز ہمیں بتانی ہے، ہم یہ سچ کا تقاضا ہے، یہ محب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ تم سے آنے والا بھی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن پاکستان نے ترقی نہیں کی۔
اور سلمان صاحب آخر میں جہاں عمران خان صاحب کی جانب سے گزشتہ روز یہ ایک ملک گیر تحریک کی بات کی گئی اور جس کی وہ کال دیں گے جس کے لیے آپ کو اپنی پارٹی ویل آرگنائز اور ویل پریپیئرڈ ایک موڈ میں لے کر آنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا کہ جو پارٹی میں ایسے عناصر ہیں جو کہ وکٹ کے دونوں سائڈز پر کھیل رہے ہیں ان کو اب یہ طے کر لینا ہوگا کہ وہ نظریے کے ساتھ ہیں یا نہیں، تو وہ عناصر آئیڈینٹیفائی پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہے اور کیا تحریک کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ اب وہ حکمت عملی تیار کرنے کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے؟ دیکھیں بالکل بڑھا جا رہا ہے، اور کیا ہوتی ہے ایک تحریک؟ دیکھیں ہر سطح پہ ہم بات کریں گے، ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنا کوئی جرم نہیں ہے، ہم گفتگو کریں گے، ہم ایوانوں میں گفتگو کریں گے، ہم ہالز میں گفتگو کریں گے، وہ بار ایسوسیشنز ہوں، پریس کلب ہوں، وہ میدان ہوں، ہم ہر جگہ بات کریں گے، ہم اب خاموش نہیں رہیں گے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی عافیت خاموشی میں ہے، اس کو کسی کی خوشنودی چاہیے، وہ خوشامد پسندانہ لہجہ اپنانا چاہتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی جگہ ہوگی پی ٹی آئی میں۔ سلمان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد آپ کو حکومتی موقف سے بھی آگاہ کریں گے، ہمارے ساتھ